किस तरीके से आपका ये नज़रिया कि मास्क कैसे गुलामी की निशानी है? देख लें कि मास्क किन बीमारियों से बचाता है। अगर ये मास्क वाकई ही कोविड के खिलाफ काम करता है, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। अगर मास्क से फैलाव रुक जाएगा तो फिर पार्क बंद क्यों हैं, स्कूल बंद क्यों हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद क्यों हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद क्यों हैं? भाई मास्क लगाया हुआ है तो फिर क्यों? आपको ज़बरदस्ती जबरन पहनाया जा रहा है। भाई फिजिकल डिस्टेंस, अगर आपको टर्म तो ठीक करो, आपको फिजिकल डिस्टेंस चाहिए, मैं मान लेता हूँ फिजिकल डिस्टेंस चाहिए, आप कह रहे हो सोशल डिस्टेंस। इन्होंने आपको मास्क पहना के कोविड के नाम पे एक दूसरे के साथ दूर कर दिया, सोशल बाइकाट के नाम पे। लोग समझते हैं कि हर काम के पीछे अमेरिका है। वर्ल्ड बैंक, IMF कौन चलाता है? बिग ब्रदर्स। बिग ब्रदर्स कौन होते हैं? फ्री मैसनरी ग्रैंड मास्टर्स होते हैं। वो 7 या 11 जो बिग ब्रदर्स हैं, बेसिकली वो तमाम बड़े शोबों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ ऑनलाइन। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं अपने व्यूवर्स को और दोस्तों को ये बताता चलूँ कि मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हेल्थ ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या इस पर सिर्फ हेल्थ की बात होगी, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें इंसानी ज़िंदगी पे असर करने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, जैसे भी जिस तरह से भी इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। जैसा कि आज हम बात करेंगे मास्क के यूज़ के ऊपर, इल्यूमिनाती की क्या साजिशें हैं, और ये वैक्सीनेशन जो हो रही है क्या ये वाकई में फ़ायदेमंद है हमारे लिए या नहीं। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़, तज्ज़िया निगार डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है कि मास्क का जो यूज़ है, वो जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं सब कहते हैं कि मास्क यूज़ किया जाए, वो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है, ख़ास करके वो बीमारियां जो कि आपके जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती हैं तो उनसे आपको महफूज रखता है। बट वहीं पे आपका एक कंसेप्ट ये है कि मास्क जो है वो गुलामी की निशानी है, तो इसको आप बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये नज़रिया कि मास्क कैसे गुलामी की निशानी है? ओके, सबसे पहले तो हम देख लें कि मास्क किन बीमारियों से बचाता है और गवर्नमेंट या बड़े बड़े इदारे जो हैं वो किन बीमारियों से बचने के लिए इसे रिकमेंड कर रहे हैं। आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप डस्ट से बचने के लिए लगा रहे हैं, दैट इज़ फाइन, डस्ट से वो बचा रहा है आपको। आप सर्जरी करने के लिए सर्जिकल रूम में मौजूद हैं, उस मास्क को भी सर्जिकल मास्क ही बाय द वे कहते हैं। वो आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लगाया हुआ है आपने, दैट इज़ आल्सो ओके। लेकिन अब एक तरफ आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये मास्क मुसलसल लगाएं 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, बल्कि दर हकीकत वो कह नहीं पा रहे, कहना कि चाहते हैं कि सोते हुए भी लगाएं। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं। और किस बीमारी से बचने के लिए लगाएं? वो कोविड-19 या कोरोना, उससे बचने के लिए। अगर ये उससे बचने के लिए है तो मास्क के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कोरोना के लिए बनाया गया है, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना या कोविड-19। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप जिस बीमारी के लिए कोई चीज़ लेते हैं उसके लिखा होता है कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ काम करेगी। सही। तो अगर ये मास्क वाकई ही कोविड के ख़िलाफ़ काम करता है, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। कोविड के बारे में ये लोग जो बता रहे हैं कि ये वायरस का साइज़ ये है, इस तरीके से ये स्प्रेड होता है, इस तरीके से अफेक्ट करता है, अगर उस सारी हिस्ट्री को भी जिन्होंने बताई है पढ़ लें, तब भी पता लगता है कि ये मास्क इस सिलसिले में बिल्कुल यूज़लेस है। चलें, मान लिया इन्हीं के कहने के मुताबिक कि मास्क के साथ ये फैलाव रुक जाएगा। अगर मास्क से फैलाव रुक जाएगा तो फिर पार्क बंद क्यों हैं, स्कूल बंद क्यों हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद क्यों हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद क्यों हैं? भाई मास्क लगाया हुआ है तो फिर क्यों? इसका मतलब है कि इन्हें पता है कि मास्क के ज़रिए ये नहीं रुक सकता। अब मास्क आपको ज़बरदस्ती जबरन पहनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्यों पहनाया जा रहा है। चंद दिन पहले मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि पुराने ज़माने में जब ग़ुलाम बनाते थे तो उन्हें दागा जाता था, औरतों को उठाया जाता था तो नकेल डाली जाती थी, उन्हें ये अलामत होती थी कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरी ग़ुलाम या कनीज़ या लौंडी है। दौर जदीद में मैंने कहा कि मास्क को उस अलामती ग़ुलामी का मज़हर करार दिया गया कि आप आलमी एजेंडे के आगे सर तस्लीम खम कर चुके हैं या नहीं कर चुके। वो आपको ज़बरदस्ती मास्क इसलिए पहना रहे हैं। इसका एक और पहलू था जो मेरी उस वीडियो में रह गया, आज आपके हवाले से मैं वो भी दे देता हूँ। मैं हिप्नोसिस का, हिप्नोटिज़म का माहिर हूँ, एक्सपर्ट हूँ मैं उसका। उसमें हम एक टेक्निक, एक टर्म यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट, लोगों को बार बार याद दहानी कराना। अब मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, आप बिल्कुल फ़िट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे ही बाहर जाते हैं हर आदमी ने मास्क मुंह पे लगाया हुआ है, और मास्क को पंजाबी में पता क्या कहते हैं? क्या? वो जो भैंस के मुंह पे लगाते हैं, छिक्कू। अच्छा, वो छिक्कू, वो जो भैंस और जानवरों को या सूरों को नौजुबिल्ला वो लगाते थे ना, वो छिक्कू इन्होंने मुंह पे लगाया हुआ है, और हर आदमी छिक्कू लगा के मास्क लगा के फिर रहा है। जैसे आप उन्हें देखते हैं आपको एक मुसलसल एक सबलिमिनल मैसेज कन्वे हो रहा है कि हम एक ख़तरनाक एरा में जी रहे हैं, वबा है। आपको नफ्सियाती तौर पर एक मैसेज दिया जा रहा है आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए। उसका अगला इफेक्ट ये हो रहा है। तो आप देख लें कि इन्होंने इसमें किया क्या क्या।
دیکھیں ٹرمز کیسے مس یوز کی گئیں, ایکسپلائٹ کی گئیں. انہوں نے کہا کہ آپ فاصلہ رکھیں, فاصلہ رکھنے سے وبا نہیں پھیلے گی. اوکے ٹھیک ہو گیا, اس کے لیے ٹرم کون سی یوز کی گئی بتائیے گا ذرا. سوشل ڈسٹینس. سوشل ڈسٹینسنگ کا ترجمہ کریں کیا ہے؟ سماجی مقاطعہ یا فاصلہ. ایکچولی ٹرم تھی فزیکل ڈسٹینس, کہ میں اور آپ آپس میں فاصلہ رکھ کے بات کریں, فاصلہ رکھ کے بیٹھیں, فاصلہ رکھ کے ملیں, تاکہ وائرس اگر ہے وہ بھی تو وہ ٹرانسفر نہ کرے. انہوں نے فزیکل ڈسٹینس کی ٹرم استعمال نہیں کی, ٹرم استعمال کی سوشل ڈسٹینس. اب سوشل ڈسٹینس کس سے رکھا جاتا ہے؟ آپ کو ونس اگین بیک میں جانا پڑے گا ہسٹری میں. چور, ڈاکو, ریپسٹ جو خاندان کے بڑے جنہیں گھر سے نکال دیتے تھے, ان کا سماجی بائک آؤٹ کیا جاتا تھا, جسے کہا جاتا تھا سوشل ڈسٹینس, کہ ان لوگوں سے کوئی بھی نہیں ملے گا, ان سے دور رہیں, ان کے پاس کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا کرائم کیا ہے, ایسا جرم کیا ہے کہ یہ ہم سے ملنے کے اہل نہیں رہے. تو جو سوشل بائک آؤٹ تھا وہ سوشل ڈسٹینس تھا. انہوں نے آپ کو ماسک پہنا کے کووڈ کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ دور کر دیا, سوشل بائک آؤٹ کے نام پہ. بھائی فزیکل ڈسٹینس, اگر آپ کو ٹرم تو ٹھیک کرو, آپ کو فزیکل ڈسٹینس چاہیے, میں مان لیتا ہوں فزیکل ڈسٹینس چاہیے. آپ کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس. آپ لنگوسٹک کے ماہر ہیں, آپ کو زبانوں کا نہیں پتا کہ سوشل ڈسٹینس کا مطلب کیا ہے اور اس کا دماغ پر اثر کیا ہوتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ فزیکل ڈسٹینس کیا ہے. اگر اتنا ہی نہیں پتا تو پھر بڑے بڑے ادارے کہا ہے کہ لیڈ کر رہے ہو. آپ چھوڑو WHO, مجھے بتاؤ, میں بتاتا ہوں کہ کون سی ٹرم یوز کرنی ہے آپ کو. تو یہ دوری پیدا کرنے کے لیے سارے پلان کی جا رہی ہے. اگر یہ پلاننگ ہے ساری دوری پیدا کرنے کے لیے, انسانیت میں نفرت پیدا کرنے کے لیے, تو یہ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے جو یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں نا بڑے دلچسپ لوگوں کے کنسیپٹ جو ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے امریکہ ہے, حالانکہ اس وقت امریکہ بھی ان بے چاری سٹیٹس میں شامل ہو چکا ہے جو چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ امریکن پریزیڈنٹ بھی تو لگاتا ہے, لوگ کہتے ہیں برٹش پریزیڈنٹ بھی تو لگاتا ہے, فلانا پریزیڈنٹ بھی لگا رہا ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا چند تنظیمیں چلا رہی ہیں, پوری کی پوری دنیا, اور ان تنظیموں کی جو سرکردہ تنظیم ہے اس کا نام ہے ایلومیناتی, یا فری میسنز بھی ان کی ایک سب برانچ ہے. اس کے ذریعے وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ لو جی ونس اگین اے کانسپیریسی تھیوری. اب دیکھ لیں نا, ورلڈ بینک, IMF کون چلاتا ہے؟ بگ بردرز. بگ بردرز کون ہوتے ہیں؟ فری میسنری گرینڈ ماسٹرز ہوتے ہیں. گولڈ کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ کون سی فیملی ہے, کیا وہ گرینڈ ماسٹر ہے کہ نہیں؟ بینکنگ سسٹم کو کون ڈیل کرتا ہے؟ پوری دنیا کے بینکس کو, وہ کون سی فیملی ہے اور کیا وہ بگ بردرز میں ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ میڈیا کس کے پاس ہے اور وہ بگ بردرز میں سے ہے کہ نہیں؟ وہ 7 یا 11 جو بگ بردرز ہیں بیسیکلی وہ تمام بڑے شعبوں کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا اگلا سٹیپ جو ہے, جس کے اوپر وہ گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے کام کر رہے تھے, اب کام تیزی سے ہونے لگ گیا ہے, وہ ہے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا. اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں. یعنی وہ کھلم کھلا اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا ذکر کرتا ہے, اور اس میں مدینہ تک کا علاقہ شامل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے. اچھا, اب انہوں نے پہلے برطانیہ کو قبضے میں کیا, اس کی معیشت کو, امریکہ کی معیشت کو قبضے میں کیا, مختلف ملکوں کی, اور اب انہوں نے پاور کا جو بیلنس ہے اسے شیک کر دیا. اب وہ اپنے آپ کو ایک عالمی پاور کے طور پہ منوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر تکمیل کر سکیں. اب ایلومیناتی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دنیا کی آبادی جو ہے اس کے وسائل سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. بجائے اس کے کہ وہ وسائل بڑھانے کی بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کو اتنا منیمائز کر دیا جائے کہ دنیا کے وسائل اس کے لیے انف ہو جائیں. جارجیا سٹون کے اوپر ان کے منشور کے بیسک نکات درج ہیں, اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو سامنے آ جائیں گے آپ کو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کی آبادی کو 50 کروڑ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ 1 ارب بھی ماننے کو تیار ہیں, یعنی کہ ہر 7 میں سے 6 آدمیوں کو یہ لوگ مارنا چاہتے ہیں. کب تک؟ اگر آپ یو این او کے 2 منشور 2 پلانز دیکھ لیں, اس کا نام تھا ایجنڈا 21, وہ ان سے پورا نہیں ہو سکا, اسی کو انہوں نے ری شیڈیول کیا ہے ایجنڈا 2030 کے مطابق. اس کے مطابق یہی ہے کہ ایجنڈا 2030 تک خوشنما آ رہے ہیں نا, اس کے ذریعے آبادی کو کم ترین سطح پر لایا جانا مقصود ہے تاکہ دنیا پراسپر کر سکے. اب پراسپر ان کے نزدیک ہے, ہمارے نزدیک نہیں ہے. اور کن لوگوں کو کم کرنا ہے, کن لوگوں کو آگے سپر لیڈنگ رول دینا ہے, یہ آپ ان کے منشور کو پڑھیں گے تو چیز بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں, 7 ارب تقریباً آبادی ہے اس وقت, اور یہ 1 کروڑ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں, 1 ارب پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کا وائرس ہے, کیا یہ بھی اسی منشور کا حصہ ہے, اسی پلان کے تحت اس کو لایا گیا اس دنیا میں؟ دیکھیں, اس کی نا ملٹی ڈائمنشنز ہوتی ہیں, اسے اچیو کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے جاتے ہیں. ابھی آپ نے 8 مارچ کو ہلا گلا دیکھا, کچھ بے باک گستاخ عورتوں کو اپنے سڑک پر دیکھا. وہ جس منصوبے کے لیے آئی تھیں, جو انہیں فنانس کر رہا تھا, وہ تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ویژن 2020 جو ہے وہ 3 نکات کے گرد گھومتا ہے.
ان کا مارچ بھی اسی کے گرد گھوم رہا تھا. وہ 3 نکات کیا تھے؟ نمبر 1، اسقاط حمل کو قانونی قرار دیا جائے اور اسے عورت کو اس کا حق دے دیا جائے کہ وہ جب مرضی ابارشن کروا لے. نمبر 2، ہم جنس پرستی کی شادیوں کو قانونی تحفظ دینا. نمبر 3، جن ممالک میں سزائے موت کا قانون نافذ ہے اسے ختم کرانا. اس کے 3 بنیادی اس ویژن کے نکات ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اسقاط حمل کو قانونی قرار دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ آبادی کم ہو جائے گی نا، بے شمار بچے آنے سے پہلے ہی چلے جائیں گے. اچھا، اب ہم جنس پرستوں کی، گیز کی، لیسبینز کی یا ٹرانسجینڈرز کی جو ہے شادیوں کو آپ جب پروموٹ کریں گے اور وہ اپنی جنسی لذت اپنی سیم سیکس سے حاصل کرنے لگیں گے تو کیا نسل آگے چلے گی؟ یہ بھی بیسیکلی آپ کو اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بلکہ میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک نعرہ میرے سامنے آیا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ بچے 2 ہی اچھے. تو ہم 4-5 لوگ تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہی نعرہ ہمارے ماں باپ نے مان لیا ہوتا بچے 2 ہی اچھے، ہم میں سے کون کون ہوتا؟ تو اس شو میں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ تیسرے کے چوتھے بچے تھے، کوئی بھی دوسرا بچہ نہیں تھا. تو ہم لوگ پھر نہ ہوتے یہ. اسی طرح اب یہ جو اب کووڈ کی بات ہے، کووڈ جو ہے بیسیکلی میں بتاتا ہوں کہ جو بایو وار ہے، اب دنیا جس وار کے جس ایرا میں داخل ہو چکی ہے یہ بایو وار ہے. اس بایو وار میں مختلف طریقے سے لوگوں کو تھریٹ کیا جائے گا، ان کی امیونٹی کو ختم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ بندے سارے مر جائیں گے. دیکھیں آپ کی امیونٹی ختم ہو گئی، آپ کی جو ایوریج لائف ہے اگر وہ 70 سال ہے تو 50 سال رہ گئی، 50 ہے تو 30 سال رہ گئی. بچے جو ہیں جتنے مرتے تھے بچپن میں ان کی تعداد ڈبل ہوگی. تو آبادی اس طرح سے کم ہوگی. یہ نہیں ہوگا جیسے دکھا رہے تھے شروع میں کووڈ کے کہ سڑکوں پہ جاتے جاتے لوگ مر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. یہ آپ کو انڈائریکٹلی آپ کی امیونٹی کو کمزور کریں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. تو آپ کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری رائے میں یہ ابھی اس بایو وار کا پائلٹ پروجیکٹ ہے. ابھی آپ لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ابھی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے. ابھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم فیئر کو پھیلا دیں، خوف کے کاروبار کو عام کریں تو پوری دنیا کو کیسے لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پوری دنیا ایک نظر نہ آنے والے غیر یقینی وائرس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں دنیا کی معیشت معطل ہو گئی، کاروبار زندگی معطل ہو گیا، رشتے ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، صرف ایک ایسے اندیکھے وائرس کی بنا پر جس کی ایگزسٹنس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وائرس جو ہے نا، چلے وائرس کووڈ-19 وہ تو ہے کیونکہ ریسرچرز جتنے ہیں، جتنے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وائرس ہے. اور اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ویکسینیشن بھی تو دیکھیں اسٹارٹ کی جا رہی ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آبادی کو کم کرنے کے پلان ہے، دوسری طرف وہ لوگوں کو بچانے کے لیے ویکسینیشن کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس ویکسینیشن کے بعد مجھے ماسک لگانے کی ضرورت ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہے. اچھا، ماسک لگانے کے بعد سماجی فاصلہ رکھنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی کہ رہے گی؟ ہے ابھی بھی. تو پھر مجھے بتائیں ویکسین کس چیز کی ہے؟ اچھا، اگر ویکسین لگ گئی اور آپ کو اس سے کہ نقصان ہوا تو کیا آپ نے پڑھا ہی ہوگا، فائزر ہے، نوورٹس ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک پرمیشن لی ہے. اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو کوئی بھی آدمی کمپنی کو سو نہیں کر سکے گا. مجھے بتائیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ آپ کو جبری ویکسین لگائی جائے اور آپ مر جائیں، کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، نو باڈی کین سو دا کمپنی. یہ کون سا اصول ہے؟ کون سا قانون ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، آپ بھی مطلب ہے کہ ماشاءاللہ بڑا ایکسپوجر رکھتے ہیں. کووڈ سے مرنے والے بندوں کی تعداد آپ کو پتہ کہ کتنی ہے، ریکور ہونے والوں کو بھی کتنی ہے. بالکل. اب یہ کووڈ کو بہت بڑا ایک ہوا بنا کے ویکسین لگانا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے دنیا میں سگریٹ نوشی سے بندے زیادہ مرتے ہیں کہ کووڈ زیادہ مرتے ہیں؟ سگریٹ نوشی سے. سگریٹ عام ملتا ہے. بالکل. اچھا، پولیوشن سے زیادہ بندے مرتے ہیں کہ کووڈ سے؟ پولیوشن بہت. تو جو فیکٹریاں ساری کی ساری ویسٹ کی سرمایہ دارانہ نظام کی ملکیت ہیں، جو ہوا میں دھواں دیتی ہیں اور پولیوشن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے لنگس کی پرابلم پیدا ہوتی ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں قبل از وقت، ٹھیک ہے، انہیں بند کرنا چاہیے تھا کہ اسے بند کرنا چاہیے تھا؟ بالکل انہیں بھی کرنا چاہیے. اچھا، ایڈز کیا کم خطرناک مرض ہے؟ ایڈز سے زیادہ مریض پیشنٹ مرتا ہے، بندے مرتے ہیں یا کووڈ سے مرتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ. ایڈز کہاں سے چلتا ہے؟ برودلوسس سے چلتا ہے، ریڈ لائٹ ایریا سے چلتا ہے، پروسٹیٹیوٹ سے چلتا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو مجھے بتائیے انہیں بند کرنا چاہیے کہ کووڈ کے لیے لوگوں کو جبری ویکسین لگانی چاہیے؟ سوال ایک نہیں ہے، سوال درجنوں ہیں. تو اگر آپ انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں تو ان چیزوں پہ کیوں نہیں آتے آپ؟ کیا کیمیکل ملے کھانے سے، کیمیکل ملا دودھ پینے سے، کیمیکل ملی ادویات کھانے سے، کیا بندے نہیں مر رہے؟ تو انہیں کیوں نہیں روکتے آپ؟ آپ نے کہا نہیں، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت دے رہا ہے. اور ویکسین بھی کیا کر رہی ہے؟ ویکسین بھی انڈائریکٹلی سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت دے رہی ہے، جس کی مثال فائزر اور نوورٹس کی منوپلی ہے. تو اب میرا کام تو سوال اٹھانا.
دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین جو نقصان دہ ہمارے لیے یا اگر یہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی تو ہماری گورنمنٹ اور انٹرنیشنل گورنمنٹ جو WHO یونیسیف یہ لوگ کیوں الاؤ کر رہے ہیں اس کو کہ آپ لگائیں تمام ہیومن بینگ کو, خاص کر کے ہماری گورنمنٹ, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے لوگ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ساورن ملک کوئی بھی نہیں ہے. تمام کے تمام ملک جو ہیں وہ بین الاقوامی اداروں کے غلام ہیں. وہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ کنٹرول کیے جاتے ہیں UN کے پلیٹ فارم سے. اب WHO کو کون رن کرتا ہے اور اس کے بڑے جو ہیں وہ کون ہیں؟ کیا وہ بگ بردرز میں سے ہیں؟ اب WHO جو کہے گا ان تمام ملکوں کے اوپر اسے عمل کرنا لازم قرار پائے گا, کیونکہ وہ کہیں گے ورنہ آپ انٹرنیشنل سفر نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر یہ بڑی پابندیاں لگ جائیں گی, آپ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کی وجہ سے وائرس آئے گا, وائرس جائے گا. انہوں نے آپ کو اس طریقے سے تھریٹ کیا ہوا ہے, اس طریقے سے ایک جال میں جکڑا ہوا ہے کہ آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں. یہ وجہ ہے اس کے لیے. تو اس کا مطلب کہ ہم ان کے دباؤ میں آ کے ویکسین لگوائیں جبکہ ہم بھی نہیں چاہتے اس کو لگانا. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویکسین اتنی اچھی ہے, اتنی زبردست ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے تمام پولیٹیشنز کو لگانی چاہیے. اس کا ایک فائدہ ہوگا, یا تو پولیٹیشنز بچ جائیں گے اور ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ویکسین ٹھیک تھی, ورنہ دنیا بچ جائے گی. پولیٹیکل دنیا تو بچ جائے گی نا پھر. ایک صورت تو یہ ہے, مگر وہ ویکسین ہمارے سامنے لگائی جائے. ہمیں ایسی ویڈیوز نہ دکھائیں کہ بل گیٹس جو ہے وہ ویکسین لگوا رہا ہے اور وہ نیڈل اندر جاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے, ساتھ ماسک پہنا ہوا ہے, بندہ پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ مجھے کہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ویکسین میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا ابھی تو لوگ کہیں گے تمہیں کون سا زبردستی لگا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زبردستی لگائی جائے گی. ابھی یہ پہلی فیز جا رہی ہے. اس کے بعد اسکولوں میں آپ نے جانا ہے, بچوں کو داخل کرانا ہے, آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی. آپ نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے, آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی. آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے, آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی. بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, ویکسین لگوانی پڑے گی. انہوں نے آپ کو اس طریقے سے باندھ دینا ہے کہ آپ کے لیے راہ فرار نہیں رہے گی. دس از ٹائم کہ اسٹینڈ اپ. اچھا میں اکیلا غلط ہو سکتا ہوں کہ ہوں, کیا آپ جتنے بھی ہمارے اس وقت ویورز ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سرچ کریں, جسٹ ٹائپ کریں اینٹی ماسک, سرچ کریں اینٹی ویکسین. تو کیا اس وقت پورے ویسٹ میں اینٹی ماسک اور اینٹی ویکسین تحریکیں جنم لے رہی ہیں کہ نہیں لے رہی؟ اگر وہاں پہ اینٹی ماسک تحریکیں چل رہی ہیں, اینٹی ویکسین تحریکیں چل رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں میں اکیلا نہیں ہوں, میری طرح کے سوچنے والے لوگ اور بھی موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگر ماسک بھی نہیں, ویکسین بھی نہیں, سوشل ڈسٹینس بھی نہیں, تو کس طرح سے ہم کووڈ-19 سے بچیں؟ دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں, میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں کہ کسی بھی بیماری کے خلاف سب سے بہترین مدافعت جو ہے وہ آپ کا امیونٹی سسٹم کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ WHO کا کام بنتا ہے کیا؟ WHO سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, لیکن یہ ہیلتھ کی بات کرتی ہے کہ ڈیزیز کی بات کرتی ہے؟ یہ بیسیکلی ورلڈ ڈیزیز آرگنائزیشن ہے, کیونکہ وہ اس کی ہر بات میں بیماری ہے. اگر وہ صحت کی بات ہوتی, مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آرگینک فوڈ کی طرف آ جاؤ, آپ نیچرل فوڈ لو, آپ سوڈا ڈرنکس نہ لو, آپ فاسٹ فوڈ نہ لو, آپ جنک فوڈ نہ لو, آپ فروزن فوڈ نہ لو. وہ آپ کو ایسی چیزیں بتاتے جس سے آپ کی امیونٹی انہینس ہوتی. مجھے بتائیے کسی بھی بین الاقوامی ادارے نے, کسی بھی قومی ادارے نے, کسی بھی بڑی NGO نے آپ کو امیونٹی کو بہتر بنانے کی بات کی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ٹائم میں ہم کہتے ہیں آپ ایکسرسائز کرو بھی سارے تاکہ آپ کی امیونٹی مضبوط ہو, آپ نیچرل فوڈ کی طرف آؤ تاکہ آپ کی امیونٹی مضبوط ہو. آپ کو ایسی چیزیں چاہیے تھیں, مگر انہوں نے پہلے آپ کو خوف میں مبتلا کیا, اور خوف آپ کی امیونٹی کا, آپ کے امیون سسٹم کا سب سے بڑا دشمن ہے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد انہوں نے آپ کو اینٹی باڈیز لگانے کی بات کی, آپ کو ویکسینز لگانے کی بات کی. وہ تمام چیزیں بتائیں جو نقصان دے سکتی ہیں, میں بھی فائدہ بھی دیتی ہوں, لیکن 100% فائدے کا وہ مان بھی نہیں رہے. گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ویکسین کا نہیں پتا کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تم لگوا کے دیکھ لو. لیکن جس کا 100% فائدہ ہے امیونٹی بہتر کرنے کا, اس کے بارے میں آپ نے کوئی بیان پڑھا ہے؟ تو دس از دا آنسر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب پریکاشنز کی بجائے ہم اپنی امیونٹی کو امپروو کریں, نیچرل ڈائٹ رہے اور نیچر کے قریب ہو. دیکھیں اگر آپ بیمار ہیں, حتیٰ کہ اگر وہ عام نزلہ فلو کھانسی بھی ہے, تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوسروں سے نہیں ملنا چاہیے, آپ کو فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے. آپ کو ایسا نزلہ زکام فلو ہے یا کورونا کا سمٹم آ رہے ہیں, آپ ماسک لگائیں, دیر از نو پرابلم. پر وائی فار می, وائی فار یو, وائی فار ہم؟ آپ تو ہمیں بلا وجہ جکڑا ہوئے ہیں چیزوں میں. تو جسے بیماریاں ہیں, جسے سمٹمز ہیں, وہ ان چیزوں کو فالو کرے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر صحت مند آدمیوں کو اس میں آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیا کریں, آپ امیونٹی کو بہتر کریں, اپنی ایکسرسائز کریں, اپنے ذہن کو مضبوط کریں, میڈیٹیشن کریں, اللہ سے رجوع کریں, مساجد میں جائیں, جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ان دا اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ایلومیناتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے مسلمس کے دشمن ہیں. تو اگرچہ وہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں, تو وہ پوری دنیا کی آبادی کو کیوں کم کرنا چاہیے؟ ایسا کسی بھی جگہ پر نہیں کہا جاتا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ انسانیت کے دشمن ہیں.
وہ ایک شیطانی مذہب اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اور شیطانی مذہب سیدھی سی بات ہے ہر آسمانی مذہب کے خلاف ہوگا۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہودیوں میں اور زائنز میں، صہیونیوں میں فرق ہے۔ ہم لوگ سب کو ایک جگہ پہ لے آتے ہیں۔ یہودی اسی طرح سے اہل کتاب ہیں جس طریقے سے میں، آپ کرسچنز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہوں گے، اس میں برے بھی ہوتے ہوں گے، مسلمانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو آسمانی مذہب کو اپنی حد تک، اپنی سمجھ کی حد تک اسے فالو کرتے ہیں۔ جو زائنز ہیں، جو صہیونی ہیں، جو الومناتی کے فاؤنڈرز ہیں، وہ تھیوڈر ہرٹزل کا ایک نام تھا جس میں سے، یہ لوگ شیطانی مذہب کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ شیطانی ایجنڈے کی دنیا میں تکمیل چاہتے ہیں۔ تو یہ ہر مذہب کے، ہر آسمانی مذہب کے خلاف ہیں۔ یہ تو اس تمام جو ان کا منشور ہے، ان کی جتنے پلانز ہیں، اس میں کیا ان کے اپنے لوگ افیکٹ نہیں ہوتے؟ دیکھیں، جب آپ شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹے پیادوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے قربانی دے کے، تھوڑا نقصان برداشت کر کے ہم بہت بڑا فائدہ لینے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آلریڈی ویکسین لگوا چکے ہیں، کیا وہ رسک پر ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب ٹائم بتائے گا، بٹ آئی تھنک رسک پر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم وہ سیفٹی سائڈ پہ نہیں ہے۔ اگر وہ سیفٹی سائڈ پر ہوتے تو پھر وہ آپس میں ملتے جلتے، کھیلتے کودتے، انجوائے کرتے نا، پھر تو کہ ہم نے ویکسین لگوا لی ہے، ہم جو مرضی کریں۔ لیکن وہ سیفٹی سائڈ پہ تو نہیں نہ آئے۔ ہماری جو اپنی حکومت ہے، ہمارے جو اپنے ملک ہیں، وہ ویکسین کیوں نہیں بنا دیتے؟ دیکھیں، کچھ ملکوں نے بنائی، پاکستان کی طرف سے بھی خبر آئی، ایک دو اور ملکوں کی طرف سے خبر آئی، تو WHO نے کہا کہ یہ تمام کی تمام ویکسینز طریقہ علاج ماننے نہیں جائیں گے، طریقہ علاج صرف وہی ہوگا، ویکسین صرف وہی ہوگی جو WHO اپرووڈ ہوگی۔ ونس اگین یہ میری اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے کہ پوری کی پوری دنیا ون ورلڈ، ون گورنمنٹ، ون ریلیجن، ون کرنسی، ون ایجنڈے کی طرف جا رہی ہے۔ چائنا نے اپنی ویکسین بنائی، دیکھیں دنیا میں 3-4 روس نے بھی بنا لی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کی اس میں ویٹو پاورز ہیں، یہ اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں اور یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ان 5 ممالک میں روس بھی لے لیں، اس میں چائنا بھی لے لیں، ان کے ساتھ کوئی کنٹری ہوگا، لیکن اوورآل جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مینس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی کنٹریز ویکسین، چاہے چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اس کے باوجود بھی یہ ہماری فلاح کے لیے نہیں ہے ویکسین؟ دیکھیں، اگر فلاح کے لیے ہے تو اسے وہ اون کرے نا۔ چائنا بھی تو کنٹرول کیا اسی ویکسین کے ذریعے اپنے ملک میں؟ نہیں، ویکسین تو انہوں نے اب آئی، انہوں نے پہلے دوسرا وہ اینٹی باڈیز ٹرانسفر کرنے کا سسٹم انہوں نے وہ پہلے ڈیولپ کیا تھا، پھر انہوں نے غالباً وہ جو ہے فزیکل ڈسٹینس اسے مینٹین کیا، انہوں نے چیزوں کو ختم کیا، اپنی ساری چیزوں کو، اس کے بعد کنٹرول کیا، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ایک اور چیز، جس طرح آپ نے ابھی مثال دے دی اس کی، چائنا نے اس کے بعد سب سے پہلا الزام کس پہ لگایا؟ یو ایس پہ لگایا۔ یو ایس نے سب سے پہلا الزام کس پہ لگایا؟ چائنا پہ۔ اب ہم ان دونوں کی مان لیتے ہیں کہ پوری دنیا کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچانے میں کن 2 ممالک کا ہاتھ ہے، تو وہ آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ مینس آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا بھی اس میں انوالو ہے؟ دیکھیں، اگر یہ بایو وار ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ بایو وار کی بات کر، اگر یہ بایو وار ہے تو اس میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بالکل۔ امریکہ اور چائنا، ان میں سے ایک تو کم از کم درست ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے وہ چائنا ہی درست اور ہمارا فائدہ ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں، بالکل ایگزیکٹلی پاسبل، کیونکہ کوئی بھی آدمی مکمل علم نہیں رکھتا، ہم تو جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دس از پاسبل کہ چائنا درست ہو، اور زیادہ کرین قیاس یہ ہے کہ وہ درست ہی شاید ہو، کیونکہ امریکہ کی شیطانیت جو ہے، شیطنت جو ہے، ہم گزشتہ 200 ایئر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے خون میں جو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کو اس نے مارا ہوا ہے، اور امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو بایو وار نئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ وہاں پہنچے ہیں، امریکنز پہنچے ہیں امریکہ میں، موجودہ امریکنز، تو وہ ریڈ انڈینز تھے، انہیں چیچک والے کمبل تقسیم کیے گئے، ڈونیشن دیا گیا، ایڈ ویکسین دی گئی انہیں نا ایک طرح سے، کہ یہ آپ کے لیے ہم تحفہ لائے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 2 کروڑ ریڈ انڈینز سسک کر مر گئے، اور امریکہ نے کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ تاریخ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو امریکہ کی ہسٹری کرائم کی ہسٹری ہے، امریکہ کی ہسٹری بلڈ کی ہسٹری ہے، امریکہ کی ہسٹری انسانیت کے خلاف جرائم سے بھرپور ہے۔ اسے ماننا پڑے گا ہمیں کہ وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہماری ساری باتیں ہوگی، ہمارے جو ویورز ہیں دیکھنے والے، ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے، کیا پریکاشنز بتائیں گے کہ وہ کووڈ-19 سے خود کو بچا سکے، چاہے وہ ماسک کا یوز کریں نہ کریں، اور اگر کریں بھی تو اس کو صرف ضرورت کے وقت کریں؟ جی، میں اگر میری رائے پوچھے، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر گائیڈ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا وائرل مرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لوگوں سے فاصلہ بھی رکھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بے شک ماسک بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بالکل صحت مند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماسک کا استعمال، مسلسل استعمال شاید آپ کی امیونٹی کو کمزور کرے۔ میں اس کے متبادل ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے نیچرل فوڈ کی طرف آئیں، ایکسرسائز لیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، مساجد کو آباد کریں، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے، نہ کہ نوارٹس سے یا فائزر سے۔
تو اپنا رخ کو درست کر لیں, اپنے ایمان کو درست کر لیں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تھینک یو فار یور ٹائم. اور ہم اپنے ویورس کو یہی بتائیں گے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں, ماسک کا یوز ضرور کریں, مگر ایک ہی ماسک کو 10 دنوں تک یوز بالکل بھی مت کریں, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ماسک کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی کو بھی لو کرتا ہے, ہائپوکسیا کریٹ کرتا ہے, آپ کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, آپ آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, سوشل ڈسٹینس جہاں ضرورت ہو, کووڈ کے مریضوں ناٹ سوشل ڈسٹینس, فزیکل ڈسٹینس, فزیکل ڈسٹینس جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اس کو لازمی اپنائیے, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.